वेलकम टू अवर चैनल सर्व फॉर जीसस। मैं हूं एलिया अजमल और आज हम और सवाल लेकर बिशप साहब के पास नए एक एपिसोड में आए हैं और बहुत सारे सवाल आज भी होंगे। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या आदम और हवा की बाग एदन में भी कोई औलाद थी? क्योंकि मालूम होता है कि वो काफ़ी अरसा बाग एदन में रहे और खुदा ने उनको फलने फूलने यानी औलाद की नेमत पाकीज़गी में भी दे रखी थी। ये नहीं कि उनको गुनाह के बाद मिली। तो इसलिए हम ये जानेंगे कि क्या उनकी औलाद बाग एदन में भी कोई थी? जी। खुदा ने जब आदम को बनाया उसने इंसानी रूह को फूंका, बाग एदन में रखा। कोई तकरीबन 10 बरस वो अकेला रहा। फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और उसने उसको एक गहरी नींद सुला दिया। फिर उसके सीने को खोला और पसलियों में से एक को निकालकर आदम के पास लाया। पर इस दौरान जब वो अकेला था और उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और आज लिखा है कि आदम ने कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे। हवा के पैदा होने से पहले, पसली में से निकलने से पहले आदम एक काम करता रहा। और कामों का तो जिक्र नहीं, ये तो लिखा है कि वो बागबानी होने के बाद करता था। और साथ ही साथ उसने जानवरों के नाम रखे। दुनिया में कितने जानवर हैं, कितने चौपाए कीड़े मकोड़े हैं। आदम ने नाम रखा और जिस जानवर को जो कहा वही नाम ठहरा। सो तमाम जानवरों के उसने नाम रखे और उसे याद भी रहे। फिर कुछ 10 वर्ष गुजर जाने के बाद मेरा अंदाजा है उसने हवा को बनाकर उसकी पसली से उसको दिया और उसने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। जब खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, वो किस उम्र के थे? क्या छोटे रेंगने वाले बच्चे बनाए या उसने कोई जवान फुल मैच्योर्ड जोड़ा बनाया? नहीं। क्या उसने कोई बूढ़े बनाए? नहीं। मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं, पता लग जाएगा कि वो जब बनाए गए तो उनकी उम्रें क्या थी। ये मैं पढ़ रहा हूं पैदाइश की किताब के 8वें बाब में से और उसकी आयत नंबर 21 मेरे सामने है। और खुदा ने वो एक कुर्बानी, नूह ने कुर्बानी चढ़ाई, यानी कश्ती में से निकलने के बाद सोख्ती कुर्बानी, और उसने राहत अंगेज खुशबू ली और खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदा ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी इंसान पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से बुरे हैं। ये लड़कपन था उनको। जब उनके अंदर गुनाह आया उनके ख्यालात बदल गए। अरे इंसान बुरा और अच्छा तो अपने ख्यालों के सबब से होता है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। रूहानी होने के लिए आपको रूहानी ख्याल रखने होंगे और इनके ख्याल बुरे होंगे। उम्र क्या थी? लड़कपन। और जब लंबी लंबी उम्रें हों तो लड़कपन का दौर जिसे आप टीन एज आज कहते हैं, उस वक्त वो टीन एज तो हम नहीं बोल सकते, वो पता नहीं 30 वर्ष के या 40 वर्ष के होंगे, लेकिन अभी लड़के ही थे। तो लड़कपन में बदन की शहावत नहीं होती। आप भी लड़कपन से गुजर के आए हैं। पहले बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करता है, घुटनों के बल चलता है, फिर वो भाग दौड़ शुरू कर, बड़े शौक से भागता दौड़ता है, छोटा बच्चा है। फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसी आवाज में जाता है
کہ جب وہ کچھ میچور ہونا شروع ہوتا ہے، لڑکپن اس کا آ جاتا ہے، لیکن لڑکپن میں ایک جذبہ ہوتا ہے محبت کا، اور محبت کے جذبے کا اس نے اقرار کیا آدم نے کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے، ماں باپ، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت۔ محبت بہت ہوتی ہے لیکن شہوت نہیں ہوتی، جسم کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم نے روحانی باتوں میں دیکھ لیا ہے کہ جب ایک آدمی روحانی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے جسم کی خواہشیں جو ہیں وہ مٹتی جاتی ہیں۔ سو جب وہ گناہ ان کے اندر آیا تب جسم کی خواہش جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی۔ تو بچپن سے، لڑکپن سے خیال برے ہیں۔ عورت کے اندر ایک خیال آ گیا، شیطان نے ایک خیال دے دیا، پھل کھا لے، اور نہیں مرے گا، نہیں مرے گے، اور نہیں مارو گے، سب عقل مند ہو جاؤ گے تم، برا سا خیال دے دیا، تو یہ لڑکپن تو ہم کر لیں۔ سو لڑکپن میں باغ عدن کے اندر ان کی نہ مباشرت انہوں نے کی اور نہ ان کے ہوئے۔ چوتھے باب میں جا کے آگے چل کے لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ جتنی باتیں میں کہوں میرے اپنے خیال نہ ہوں، بائبل کی آیات آپ کے ذہن میں رہے۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اب وہ گیا ہے، اس سے پہلے وہ گیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے کائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خدا ان کی طرف سے ایک مرد ملا ہے۔ تو یہ اس کا پہلوٹا تھا، اب یہ اس کو مرد ملا ہے، اب وہ اس کا بیٹا ہے، آدم کا بیٹا ہے، ہوا کا بیٹا، پہلوٹا بیٹا، باغ عدن سے نکلنے کے بعد۔ جی یہی سوال تھا آپ کا؟ جی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ وہ لڑکپن میں تھے، اور باغ عدن سے نکلنے کے بعد جیسے ہمیں حوالہ بھی ملتا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، پھر ان سے اولاد ہوئی۔ تو باغ عدن میں آدم و حوا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ 40 کی عدد سے کیا مراد ہے، کیونکہ بائبل میں بہت دفعہ 40 کا عدد استعمال کیا گیا ہے، جیسے 40 دن اور رات بارش ہوئی اور 40 سالوں کا سفر جو بنی اسرائیل نے کیا، اسی طرح بہت دفعہ 40 کا عدد استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک سمبل رکھا گیا ہے، پرمانی ہے، ببلیکل عدد ہے، یہ انسانی بدن میں بھی ہے۔ انسانی بدن میں 40 دنوں کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، ان کے سیل اور خلیے جو ہیں 40 دنوں میں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میری بات کا اعتبار نہ ہو تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس چلے جاؤ اور یہ زیادہ تر ان سے سوال کرو کہ یہ 40 دن ہوتے کیا ہیں، کیونکہ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کا چھلا شروع ہو جاتا ہے۔ جی چھلے کا لفظ کا میں تو مانا نہیں جانتا، لفظ میں نے سنا ہے، لیکن 40 دن گنے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ 40 دن میں وہ غسل نہیں، 40 دن کے بعد وہ غسل کرتی ہے۔ جی 40 دن بچے کو، یہ ہماری بوڑھی عورتیں بھی یہی سکھاتی ہیں کہ چھلے میں بچے نو باہر نہیں کٹی جا، اور چھلے میں کوئی غیر عورت، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بدرو والی جی ڈین کوئی نہ آ جائے کر رہے تھے، تو وہ بچاتے ہیں لوگوں کو۔ اصل میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ آدمی کے بدن کے جرمز جو ہوتے ہیں، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، تو پھر باہر سے اس کو جرمز اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور جتنا اس کا غلط فضا میں بچے کو لے جائیں گے تو بچے کے بدن کے اوپر جراثیموں کی بھرمار اور حملہ ہو جائے گا۔ گندے ہاتھ نہیں لگانے، اس کا منہ نہیں چومنا ہے جی، اور اس کی زبان نہیں چوسنا، نہ اپنی زبان اس کو چسکانا تھا۔ دیکھیں بے وقوف ہمارا معاشرہ تو یہ اسے رہا نہیں کرتا، ہر کوئی بچہ گود میں اٹھا کے باہر بیٹھ جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں۔ 40 دن کی حفاظت کی جاتی ہے، زچہ بھی، بچہ بھی 40 دن بچایا جاتا ہے، اور زچہ کو بھی بچایا جاتا ہے، ماں کو بھی 40 دن کا احتیاط کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بدن میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔
تو ایک سائیکل ہے یہ 40 دن کا، اس کو خدا نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب روزہ 40 دن کا، یہ یسوع مسیح کی، کسی نے روزہ نہیں رکھا جی۔ اگر موسیٰ 2 بار 40 دن خدا کی حضوری میں گیا تو روزے کی غرض سے نہیں گیا، وہ تو وہاں حضوری ہی ایسی تھی کہ بھوک پیاس لگی ہی نہیں، لیکن روزے کی غرض سے نہیں گیا۔ ایلیا کو بھی ایک سراہی مل گئی پانی کی اور ایک روٹی مل گئی، ایسی طاقت ملی کہ نہ اسے پیاس لگی اور نہ اس کو، وہ پانی تھا، یہ اس کے روزے کی غرض سے تو اس نے وہ سیری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو قدرت تھی خدا کی۔ سو انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزہ رکھا یسوع نے اپنی مرضی سے، خود یسوع نے رکھا، اور 40 دن نہ روٹی کھائی، نہ دودھ پیا، نہ کوئی شہد کھایا، نہ دہی کھائی، اور نہ میں پی، اور نہ کوئی اور چیز اس سے اپنے منہ میں ڈالی، البتہ پانی پیا، روزہ رکھا۔ روزے کا مطلب بھی وہی فاقہ ہے، فاقہ اور روزہ ایک ہی معنی ہے جی، بائبل میں یونانی زبان میں ایک ہی لفظ اس کے لیے آیا تھا۔ تو خدا نے، بعض لوگ روزے اور فاقے میں فرق کرنا شروع کر، عالم بن جاتے ہیں نا، نہ خواندہ عالم، حالانکہ فاقہ اور روزہ یونانی زبان میں ایک ہی لفظ ہے۔ خیر انہوں نے 40 دن کچھ نہیں کیا، اور لکھا ہے کہ 40 دن کے بعد آخر کو اسے بھوک لگی۔ ارے بھوک غائب ہو گئی تھی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، 6-7 دن تک آپ کو بھوک ستاتی ہے، پھر آپ کے پت پڑ جاتے ہیں، بھوک آپ کو نہیں لگتی، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے کہ روٹی کھائے، روٹی کھائے، لیکن اندر ایک مانگ ہے اس کی ہوتی ہے۔ کوئی 10-11 دن کے بعد وہ خواہش بھی ختم ہو جائے، آدمی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ریزرو پاور ہے، جس طرح آپ کی موٹر سائیکل اور آپ کی گاڑی میں ایک ریزرو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بچا کے رکھی گئی ہوتی ہے، ریزرو رکھی گئی ہوتا ہے، پھر وہ بدن میں سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آدمی نارمل لائف جو ہے وہ گزارنا شروع کرتا ہے۔ 35, 36, 38, 39, 40, 41 اتنے دنوں تک وہ ریزرو پاور اس کے اندر کام کرتی ہے، آخر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو ایک دم سے پھر بھوک لگتی ہے۔ یسوع مسیح کو بھوک لگی، 40 دنوں میں اس کے بدن کے اندر تبدیلی آئی، 40 دنوں میں باہوش وہ دعا کرتا رہا، کلام کرتا رہا، خدا کی حضوری میں رہا۔ تو یہ 40 دن کا ایک سائیکل ہے جو انسانی بدن میں ہے، خدا نے یہ رکھا ہوا ہے، اس میں چینجز آتے ہیں جی۔ اور اسی طرح سے 40 دن کا وہ سفر، وہ 40 دن میں ہو سکتا تھا، 40 سال میں بن گیا، یہ خدا نے اس کے لیے ٹھہرا دیا۔ اور یہ حزقییل کے 4 باب میں لکھا ہے کہ میں نے تیری قوم کے لیے 1 دن 1 سال کے برابر ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ 40 دن کا سفر نافرمانی 40 دن کا جو سفر تھا نافرمانی کے ساتھ سے 40 سال بن گئے، ایک قومی سائیکل بن گیا جی۔ بارشوں کا بھی، زمین کا بھی ایک سائیکل ہے، مٹی میں سائیکل ہے، بدن کی یہ مٹی ہے، اس میں ایک سائیکل ہے 40 دن کا۔ زمین وہی ہے جو ہم پہنے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہے 40 دن کی بارش، 40 دن کا روزہ اور 40 دن کا وہ سفر، ایک ہی معنی ہے۔ یہ چینج ہے جو بدن میں ہوتا ہے، انسانی بدن میں سیل تبدیل ہوتے ہیں جی۔ جیسے کہ ہم نے اس سوال کا جواب بھی دیکھ لیا، اگلا جو سوال ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہے کہ وائی کرسچینٹی، مطلب دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، مسیحیت ہی کیوں صحیح مذہب ہے؟ کوئی مذہب نہیں تھا جی، مذہب ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس مذہب کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ عقیدے، کچھ سوچے لوگ بنا لیتے ہیں یا ان کو بڑے بڑے مل جاتے ہیں، تو وہ ان کا ایک چلن ہے خدا کے تعلق سے اور روحانی زندگی کے تعلق سے، اس کو وہ مذہب کہتے ہیں۔ شروع میں مذہب کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لوگوں کو ایک پتہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ روایتی طور پر آدم نے اپنے بچوں کو بتایا، مت صلاح تک بات تھی،
मतुसला ने फिर आदम के बेटों को, नूह के बेटों को बताया, नूह और उसके बेटों ने अपनी अगली नस्ल को बताया। शुरू में लोग एक खुदा की परस्तिश करते थे, लेकिन चूंकि ना कोई किताब ना कोई नबी उनके दरमियान में आता था, लोग अपनी अपनी सोचों के मुताबिक जिंदगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने चांद सूरज सितारों को और बाकी चीज़ों को देवता मान लिया और वाहिद खुदा की परस्तिश छोड़ दी। तब इब्राहिम के जरिए से यहोवा खुदा उनको एक शरीयत उसने इब्राहिम को उसने बुलाया और उसने कहा कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा, एक कौम बनाऊंगा। फिर उस कौम को एक शरीयत दी और एक इसराइली मज़हब तैयार, शरीयत मज़हब, मूसा की शरीयत के सबब से मज़हब उनको मिल गया जो इसराइली कहलाए। सो मज़हब एक वो तौर तरीका है रहने का। जी। हर किसी ने अपना मज़हब बना लिया। ज़्यादातर मशरक़ी लोग, मशरक़ी में इंसान की पैदावार हुई, मशरक़ में ज़्यादातर लोग थे, मज़हब मशरक़ में बन गए। जो भी मज़हब बने हैं, गलत हैं सही हैं, वो मशरक़ी में पैदा। मगरब में एक भी मज़हब पैदा नहीं हुआ। सूरज मशरक़ से निकलता है, मगरब में जाकर ग़ुरूब हो जाता है। उल्ट है सारा काम। मगरब में एक मज़हब भी पैदा है, उन्होंने अपनाया है मशरक़ी मज़हब को लेकर, अपना अमेंडमेंट करके उसमें बहुत कुछ उन्होंने बना लिया है। इंसान गुनाह करता है, उसे एहसास है, अंदर एक खुदा ने ज़मीर रखा हुआ है, वो बताता है कि तूने गलत काम किया। अब इस गलत काम से चूंकि वो दुखी है, वो सोचता है कि अच्छे अच्छे काम हों ताकि गलत काम मेरे ठीक हो जाए और मुझे जो कोई मालिक है, हस्ती है ऊपर, जो कोई खुदा है, उसे वो हमें सज़ा ना दे। तो लोगों ने अपने अपने लिए मज़हब बनाए, अपने लिए ज़ाब्ते बनाए, उन्होंने अपने लिए शरीयत बना ली, माशरी शरीयत। किसी ने दावा किया कि मुझे खुदा की तरफ से मिला है, किसी ने दावा किया कि हमें फलां शख्स की तरफ से मिला है। उनके अपने माशरे का एक मज़हब होता है, वो पूरी दुनिया में मज़ाहब फैले हुए। नतीजा क्या निकलता है? शरीयत है हर एक के पास जी। अगर आसमानी शरीयत नहीं तो उनकी अपनी बनाई शरीयत, ज़ाब्ता उनके पास है। मज़ाहब शेंटोइज़म है, ये कफरस्तान है, वो बुद्ध मत है, कोई जैन मत है, कई एक मज़हब है जी, कई एक मनसलक है जी। लोग एक शरीयत रखते हैं अपने अंदर, रूमियों का खत में लिखा और उनके मन की शरीयत है। लोग गुनाह करते हैं और सहारा ढूंढते हैं कि शरीयत के सबब से उनके गुनाह खत्म हो जाते हैं, माफ़ी हो जाती है। हमारे इस्लाम में यह है, दीन इस्लाम उनके पास है, उनका दावा है कि उनके पास मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हम जानते हैं कि दुनिया में जिस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, एक एक बात वहाँ उनके इस्लाम में मौजूद है। मुकम्मल दीन हयात है, हयात जो वो ज़मीन के ऊपर गुजारते हैं, और उसमें अगली बातों का भी जिक्र है। लेकिन उनको पता है कि गुनाह का तवाज़ुन कायम रखना है, कुछ नेकियां कुछ बदियां। अगर नेकियों का वज़न ज़्यादा हो जाए जन्नती हो जाएंगे, और अगर बदियां उनकी कम होंगी, नेकियां ज़्यादा होंगी तो जन्नत, और अगर बदियां ज़्यादा हो जाएंगी तो वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी उनको पता है कि बदी है, बदी का तोड़ कोई नहीं। वज़न कर लो, बदी भी कायम है, नेकी भी कायम है। फिर भी एक मज़हब है। इसी तरह से और बहुत सारे मज़हब हैं, उनकी बदियां भी कायम हैं, उनकी नेकियां भी कायम हैं। लिहाजा मज़ाहब ये कोशिश करते हैं बदी ना की जाए, नेकी की जाए, ये मज़ाहब सिखाते हैं। लेकिन जो बदी हो जाती है, कौन शख्स है जो गुनाह नहीं करता?
چھوٹا بچہ دانت کاٹ لیتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیتے پیتے دانت کاٹ لیتا ہے، اور غصے میں آ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. کیا ہے یہ راست بازی ہے؟ یہ پاکیزگی ہے؟ یہ وہ قدرتی طور پر جو گناہ اس کی ہڈیوں میں اور اس کے گوشت میں اور اس کے بلڈ میں سرایت کرتا ہے، اسے یہ گناہ کرواتا ہے. سو کون شخص ہے جو گناہ نہ کرے؟ سب گناہ کرتے ہیں. گناہ کا حل کوئی نہیں کہ گناہ ختم ہو جائے. مسیحیت جو ہے یہ حل بتا دیتی ہے. شریعت گنہگار ٹھہراتی ہے اور سزا دیتی ہے. یسوع مسیح نے وہ سزا آپ اٹھا لی ہے اور مر نہیں گیا، زندہ ہے. مر کر کے وہ زندہ ہو گیا، اور وہ ان کا عوضی ہے اور وہ ان کا سفارشی ہے. سو مسیحیت معافی کا، گناہ کا توڑ جو ہے وہ معافی ہے، اور معافی خام خواہ کی نہیں ہے، کفارہ دے کے، خون بہا کے، گناہ کی سزا پوری ہو جانے کے بعد. کیونکہ شریعت کا تقاضا سزا ہے. تمام مذاہب میں سزا ہے، کرسچینٹی میں سزا کی معافی ہے. اس لیے یہ مذہب سب سے سپر ہے، مسیحیت سب سے سپر ہے، اور زندگی کی امید مسیحیت میں پائی جاتی ہے. اور یہ مذہب کامل ہے اور نجات دینے والا مذہب ہے. جی، جیسا کہ ہم جان لیا ہے کہ یہ جو مسیحیت مذہب ہے ایک کامل ہے، اور مسیح یسوع کے کفارے کے باعث جو ایمان لانے کے وسیلہ سے فائدہ مند ہوتا ہے، اسے ہمیں نجات بھی ملتی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا افزانہ دیا گیا ہے. اور یہ بائبل بھی جو ہماری کتاب ہے، یہ جو زندہ کلمہ ہے، یہ ایک زندگی کی کتاب ہے. اور کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس قدر زندگی دیتی ہو. یہ زندہ کتاب ہے، اور ہم پیشن گوئیاں بھی دیکھتے ہیں، وہ آج بھی پوری ہو رہی ہیں. اگر آج اسی وقت اگر آپ اس ڈیٹ پہ بھی اپنے گوگل پر لکھیں جو بائبل میں لکھا ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور فوجیں جائیں گی اسرائیل کا محاصرہ کریں گی، تو گوگل پر دیکھیں کہ اس وقت دریائے فرات کا پانی سب سے کم سطح پر ہے اور وہ خشک ہو رہا ہے. جو بائبل میں لکھا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. اس سے بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بائبل جو ہے وہ کامل کتاب ہے، سب کتابوں سے اعلیٰ ہے اور سچی ہے، اور کوئی نقطہ یا شوشہ اس کتاب سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک ہمارا خداوند یسوع مسیح نہ آ جائے. جی، اگلا سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ یسوع 3 دن بعد زندہ کیوں ہوا؟ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہم تو بشپ صاحب کی کتابوں میں بے شمار ہم پڑھ چکے ہیں کہ یسوع مسیح عالم رواح میں گئے جو تیسرے آسمان پر ہے، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے، یہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یسوع کو جہاں پر صلیب دی گئی کھوپڑی کے مقام پر، وہاں پہ پہاڑ کے نیچے عہد کا صندوق تھا، اور یسوع کو جب مصلوب کیا گیا تو جیسے پرانے عہد ناموں میں خون کے چھینٹے پھینکے جاتے تھے عہد کے صندوق پر تو قربانی قبول ہوتی تھی، تو وہاں پر یسوع کا خون آہستہ آہستہ 3 دن لگے وہ بہتا نیچے آیا، اور جب عہد کے صندوق پر گرا تو یسوع پھر 3 دن بعد زندہ ہوا اور قربانی قبول ہوئی. مگر اس کا ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا. تو یہ سوال ہم بشپ صاحب سے پوچھیں گے کہ یسوع 3 دن بعد ہی کیوں زندہ ہوا؟ 3 دن بعد زندہ کیوں؟ 30 دن کے دن کیوں زندہ ہوا؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 دن لگے وہ خون عہد کے صندوق تک پہنچنے کے لیے. وہ کیا مادی خون تھا؟ کیا محض مادہ ہی تھا؟ کوئی روحانی بات اس خون میں کوئی نہیں؟ اس خون کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ صرف انسانی خون ہے؟ خون کیا ہے؟ زندگی ہے، خون میں زندگی ہے. اس نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے. سو خون مسیح یسوع کا عام انسانوں کا خون نہیں ہے، وہ روحانی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ انسانی جسم مجسم نہیں ہوا، انسانی نطفے سے وہ نہیں بنا ہے، وہ تو کلمے سے بنا ہے. مسیح یسوع کا خون کلمے سے بنا ہے، وہ انسانی تخم سے نہیں بنا.
انسان کا خون اور طرح کا ہے، یسوع مسیح کا خون اور طرح کا ہے، اور اب بھی وہ موجود ہے، اب بھی وہ موجود ہے۔ آسمان پر جو یسوع بیٹھا ہوا ہے، خدا کا بیٹا یسوع، اکلوتا بیٹا یسوع، وہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، روح میں ہے یا بدن میں ہے؟ بدن میں ہے۔ اس بدن میں خون ہے یا نہیں؟ جس حال کے خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتے، انسانی خون تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک خون ہے جو اوپر بیٹھا ہوا، اور وہ خدا باپ کے سامنے ہے، اور وہ کفارہ ہے۔ وہ خون کوئی ایک چیز ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مریم کا خون ہے، یہ سوچے ہیں نا لوگوں کی، جو چیز چاہے سوچ رہے ہیں۔ ارے خون جو ہے یہ بدن سے نہیں بنتا، جیسے پودوں میں خون ہوتا ہے، پودوں کا خون ہوتا ہے، رس چلتا رہتا ہے اس میں، وہ بیج کے سبب سے ہے یا زمین اور پانی کے سبب سے؟ بیج کے سبب سے، کیونکہ اگر بیج کڑوا ہے تو وہ خون بھی کڑوا اور پھل بھی کڑوا ہوگا۔ اگر خربوزے کا بیج میٹھا ہے تو وہ رتما نہیں ہوگا، وہ میٹھا خربوزہ ہوگا۔ بیج ایک جیسے ہے۔ کس سے بنایا وہ ان کا خون؟ اس کے بیج نے بنایا۔ تو مسیح یسوع کا خون اس کلمے کے باعث ہے، کلمہ مجسم ہوا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ کلمے کے سبب سے ہے جی۔ آدمی، عام آدمیوں کے خون سے وہ الگ خون ہے جی۔ سو وہ خون زندہ کرتا ہے۔ یہی آپ کا سوال ہے نا جی، وہ کہ تیسرے دن تک جی۔ اب اس خون کو جو کوئی ایک جسمانی مادہ ہے، میٹیریل ہے، جس کو چٹان کو چیر کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ ارے اس میں سے تو پانی نہیں گزرتا چٹانوں سے، اتنا عرصہ زمین کے اوپر پانی برستا رہا، وہ پانی برس کے تو وہ عہد کے صندوق کے اوپر کبھی نہیں گیا۔ سال ہر سال سے پانی تو چٹانوں کے اندر سے نہیں جا سکا، خون کیسے چلا گیا جی؟ رستے رستے، اور اس کو 3 دن لگ گئے۔ یہ انسان کی کھوپڑی کا کلام ہے، بائبل کا یہ کلام نہیں ہے جی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ سوال بھی جو ہے یہ بیکار قسم کا سوال ہے۔ اور جو اس کی تشریح کرتے، میں نے خود سنا ہے لوگوں کو کہتے کہتے کہ وہ جو خون بہا وہ چٹان کے اندر سے دراڑ کے راستے سے وہ نیچے گیا، تڑک گئی، اور وہ وہاں پر خون گیا۔ عہد کا صندوق وہاں پر، اور عہد کا صندوق وہاں پر تھا، اور آج تک کھوپڑی کے پہاڑ سے وہ یہ اتنی بڑی دنیا اس کی تلاش کرتی رہی ہے، اور کئی اب تو کہتے ہیں مل گیا، پتہ نہیں ملا یا نہیں ملا، یہ تو قیافہ ہی ہے نا۔ لیکن وہ عہد کا صندوق ملا نہیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی، جب یسوع مسیح آ گیا تو عہد کے صندوق کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے جی۔ ہیکل کا پردہ اس نے دم دیا اور وہ پھٹ گیا۔ عہد کے صندوق کی کوئی اہمیت نہیں، ان 10 تختیوں کی، اور وہ اوپر جو بنے ہوئے تھے کروبی، اور جو مرتبان وہاں پر رکھا تھا، کوئی اہمیت اس عہد کے صندوق کی نہیں رہی ہے، کیونکہ عہد کا صندوق جس کے اندر خدا کی شریعت ہے، اور وہ خود خدا بند یسوع مسیح ہے۔ سو اس کے خون کی جا کے صندوق کے اوپر گرنے اور 3 دن لگ جانے کا یہ کوئی نہیں۔ یہ 3 دن کا جو سلسلہ ہے نا، یہ عالم روا میں جا کے منادی کے لیے وہاں پر اس کو جانا تھا۔ سو وہ مر گیا اور عالم روا میں گیا، اور عالم روا میں قیدی روحوں میں منادی کی، اور اس لیے اس کو وہاں پر ایک ٹائم دینا تھا، کم از کم ایک ٹائم پورا۔ پہلا دن تو صرف 4 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے، کیونکہ یسوع مسیح جمعرات والی وہ شام کو وہ دفن ہو گیا، اور ہفتے کی شام کو وہ دفن ہو گیا،
ہفتے کی شام، اور جمعرات کے غروب سے لے کے جمعے کے غروب کے صبح 24 دن، جی اور پھر جمعے والا دن شام سے لے کے اور پھر یہ اتوار والا سنڈے والا دن شام سورج سے لے کے صبح تڑکے تک، گو گننے میں 39 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل اور بنیادی اور حقیقی اصول کے مطابق پہلا دن جمعے کا دن، سبت کا دن اور اتوار کا دن، 3 دن رات خدا یسوع مسیح وہاں پر، اور ان کو یہ نشان دیا گیا ان 3 دن راتوں میں خدا نے جانا تھا پھر عالم ارواح میں، عالم ارواح میں منادی کرتی، اس لیے 3 دن لگے ہیں، اور پھر 3 دن میں تو ایک آدمی گل سڑ جاتا ہے نا، پر وہ قائم ہے، زندہ ہے۔ ہاللویا۔ تو مجھے سڑنے کی نوبت، میرے جسم کو سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا، جی کیونکہ 3 دن کے بعد پھر وہ گلنے لگ جاتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد اس کو زندہ، 3 دن میں اس کو زندہ، تیسرے دن بعد کا لفظ وہاں پر ہے نہیں ہے، عبرانی کے پڑھ جہاں لکھا نا 3 دن کے بعد والا لفظ یونانی زبان میں نہیں ہے جی، یہ ہمارے اردو والوں کا کمال ہے، بیچارے عبرانی یونانی جانتے نہیں تھے ترجمہ کرنے والے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لا علمی، ان کی لا علمی کو ہم قبول تو نہیں کریں گے، لا علمی تو لا علمی ہے، بالکل، وہ لوگ سلام کے لائق ہیں، لیکن لا علم ہونے کے باعث ہم ان کی پھر بھی احترام کرتے ہیں۔ جی تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ عہد کے صندوق والی کہانی میں کوئی صداقت نہیں، اور بائبل میں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا، یہ صرف دنیا کی سوچ ہے، گوگل کی سوچ ہے، یا یوٹیوب پر کئی لوگوں نے اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جسے ہم کہتے ہیں گوروں کی سوچ ہے، اور پاکستانی عوام یہاں پر ان ویڈیوز کو دیکھ کر نئی سوچ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ ایسے ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ بشپ صاحب کی کتابیں پڑھیں تو عالم رواح کا تصور بڑے ہی واضح طور میں مل جائے گا، کئی لوگ اس کو زمین کے نیچے بھی لے جاتے ہیں، ایسی غلطی بھی نہ کریں، میں ایکسپلین نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ کتابیں پڑھیں اور آپ کو سارا کچھ واضح ہو جائے گا، سب کچھ سمجھ آ جائے گی، صرف بائبل پڑھنی ہے، اور بشپ صاحب کی کتابیں جو تفسیریں لکھی ہیں، اگر آپ بائبل کو بھی غور سے پڑھ لیں تو اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روح القدس کو استاد بنائیں اور بائبل کو غور سے پڑھیں، اور اگر پھر کہتا ہوں کہ کوئی کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کو پھیلا دیں، اور بھی سوال ہوں تو آپ ہم سے ضرور کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، شکریہ۔